अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बीच में कुछ मशरूफियात रही, इसलिए हम आपसे कैमरे के थ्रू मुखातिब ना हो सके। आज टाइम मिला है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करने का जरा दिल हुआ, तो मैं आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज के लाडले मुरीद और लाडले खलीफा थे। बहुत मोहब्बत थी आपके और आपके पीरो मुर्शिद के बीच। गरीब नवाज ने ही हुक्म दिया था कि तुम्हें दिल्ली में रहना है और दिल्ली में दीन फैलाना है और दिल्ली के लोगों को देखना है। तो एक दौर वो भी आया शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में कि दिल्ली के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश वो भी उनसे मुरीद हुए। जब बादशाह मुरीद हुए तो खूब दीन भी फैला, लोग काफी मुरीद भी हुए। करीब करीब दिल्ली में एक बोलबाला सा छा गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई कामयाबी सामने आती है, कामयाबी मिलती है, उसके साथ साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। तो एक दफा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश अपने दरबार में बैठे थे, अपने लोगों से बातें कर रहे थे। अचानक बाहर एक औरत चीखती चिल्लाती हुई बुरी तरह से धाड़े मारती हुई आई। अचानक आपकी वो जो मीटिंग चल रही थी में डिस्टर्बेंस हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, बाहर कौन है जो चिल्ला रहा है, बुलाओ उसको अंदर, बुलाओ, तुरंत अंदर बुलाओ। उसको अंदर बुलाया। उसने कहा कि बीबी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों धाड़े मारी हो। उसकी गोद में एक 2 महीने का बच्चा था। बोला, बादशाह तेरे अंदर सुनने की हिम्मत है? हाँ बोलो क्या बात है। जो भी गुनहगार होगा उसको हाथों हाथ सजा दी जाएगी कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब की बार तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो इंसाफ नहीं कर सकता। बीवी तुम बताओ बात क्या है। तो कहे, एक शख्स मेरा गैर शरई मर्द बना और उस पे मेरे पेट में हमल हुआ जिससे ये बच्चा है। अब वो कहता है कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। बोला, वो कौन है? बादशाह तो सुन नहीं पाएगा, कि तुम बोलो कि तेरी में इतनी हिम्मत नहीं जो तो सुन के और उसको बुला के सजा दे सके। बीवी तुम बोलो कौन है वो, कुछ मत बोलो, सिर्फ बोलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है नाम बताओ। तो वो तेरा पीर है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको तू कहता है, ये उसी का बेटा है। शमसुद्दीन अल्तमश ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, कहा, या अल्लाह आज क्यों ना तू कयामत डाल दे, कयामत बरपा दे और सबकी जान ले ले, मेरी भी जान ले ले, सब खत्म कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो परीक्षाएं होती है ना, ये सबको देनी पड़ी, बादशाहों को, पीरों को, हर आदमी की जिंदगी के अंदर इम्तिहान देना पड़ता है। ये इम्तिहान का जब मौका आता है ना, इससे पीछे नहीं हट सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है, मैं बुलाऊंगा उनको। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बुलावा भेजा गया, उनको दरबार में बुलाया गया। जब अपनी लाठी के सारे आए, लाठी की आवाज करते हुए, तो सब लोग खड़े हो गए। सारे हाफिज, उलेमा, मौलवी, जितने भी दरबारी थे, जितने भी उनके रत्न थे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान में शमसुद्दीन अल्तमश भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बैठ जा शमसुद्दीन, आज मैं तेरा पीर बनकर के नहीं, एक मुल्जिम बनकर के आया, बैठ जा। तो कहे, हुजूर आला आपके ऊपर इल्जाम इस खातून ने लगाए हैं, अब मेरा दिल गवारा नहीं करता कि ऐसा हो सकता है, मैं मान नहीं सकता किसी भी हालत में, लेकिन हुजूर अब ये इल्जाम जो लगाए हैं, एक बादशाह होने के नाते मुझे आपको बुलाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, तो अपना फर्ज निभा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। पूछा, क्या बीवी ये यही है जिनका तुम इस बच्चे को बाप बता रही हो?
کہا یہی ہے میرے بچے کے باپ، اس کا کوئی گواہ ہے؟ تو 4 آدمی کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے، کہا صاحب ہم گواہ ہیں، یہ تہجد کے وقت پیچھے کے دروازے سے خانقاہ میں جاتی تھی اور رات کو ہی واپس نکلتی تھی۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کہا یا اللہ، ایسی بات سننے سے پہلے اس سفید داڑھی کے ساتھ ہی تو میرا انتقال کروا دے، مجھے اس دنیا سے کیوں نہیں اٹھا لیا ایسی بات سننے سے پہلے۔ لیکن کہا نا امتحان تو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک شبد نہیں بولا، صرف ایک ہی بات کہی کہ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے میں اپنی صفائی پیش کروں گا۔ تو بی بی کہنے لگی دیکھا یہ کیسے بہانے بنا رہا ہے، کیسے جانے کی کر رہا ہے، یہ ایسے بھگ جائے گا، کئی طرح کی باتیں اس نے کری۔ لیکن شمس الدین التمش جانتے تھے کہ ان کے پیر و مرشد کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا سچا بندہ ہوں، ایک بہت بڑے پیر کا میں مرید ہوں، خلیفہ ہوں، ایسی غلطی میں کر نہیں سکتا، تمہیں تمہارا انصاف ضرور ملے گا بیوی، اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے سزا بھی ملے گی، لیکن مجھے میری صفائی بھی تو پیش کرنی ہے۔ آپ واپس چلے گئے، جا کر کے اپنی خانقاہ میں آپ رو رہے تھے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی، آپ روتے روتے اپنے پیر و مرشد کو یاد کر رہے تھے، اپنے اللہ کو یاد کیا، بعد پیر و مرشد کو یاد کیا کہ اے معین الدین چشتی میرے پیر و مرشد، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے اوپر یہ الزام لگے، میری پوری زندگی رسوا ہو جائے اور تو اجمیر میں بیٹھا بیٹھا سوچتا رہے۔ اس سمے غریب نواز رحمت اللہ علیہ حیات میں تھے کہ تو وہاں سے بیٹھا بیٹھا دیکھتا رہے اور یہ میری رسوائی ہوتی رہے، میرا سب کچھ لٹ جائے۔ اب تو میری مدد اللہ کے حکم سے، تیری دعا سے، تیرے کرم سے تو ہی میری مدد فرما۔ اپنے پیر کو یاد کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، روتے روتے پیر و مرشد خواب میں آئے، بولے قطب الدین بختیار کاکی رو مت، میں آ رہا ہوں، اب تیری صفائی میں ہی دوں گا، تجھے رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اچانک آپ کی نیند ٹوٹی، آپ کو ایک دم سکون ملا، ہائے ہائے، دل میں وہ سکون جس کا ان کو انتظار تھا، جن کو ان کی ضرورت تھی، وہ سکون ملا۔ صبح ہوئی، اٹھے، خبر بھجوائی بادشاہ کے پاس کہ بھائی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، وہ میری صفائی دیں گے۔ اب تو شمس الدین التمش بڑے خوش ہوئے کہ آئے ہائے میرے دادا پیر کا دیدار مجھے نصیب ہوگا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور ان کا دل کہہ رہا تھا کہ غریب نواز آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بے گناہی ثابت کر دیں گے۔ تو لوگوں نے اعتراض اٹھانا ظاہر کیا، جو خلافت ورزی کے لوگ تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے خلافت ورزی میں اعتراض کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی رات سے تو بیتی ہے، وہاں کون گیا تھا، سماچار کتنے پہنچائے ہیں، وہاں خبر کتنے بھجوائی، 36 گھنٹے کم سے کم یہاں سے وہاں جانے میں لگتے ہیں۔ اس میں ٹرینیں تو تھی نہیں، فون تو تھے نہیں، کوئی سفر ہوا کرتے تھے اونٹوں کے گھوڑوں کے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جھوٹا بھی ٹھہرایا گیا، وہ دور بھی آیا جب ان کو جھوٹا ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے کہا بہرحال میرا پیر و مرشد اگر کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، 3 دن کا انتظار کیا جائے گا۔ واپس قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں آ گئے، 3 دن نکلے، شام ہونے کو ہی 4تھے دن سویرے عدالت لگنی تھی، شام تک کوئی نہ آیا، نماز ہو رہی تھی، آپ ہی نماز پڑھ رہے تھے، جب لاسٹ کی رکعتیں پڑھ کر کے جب سلام پھیرا گیا تو پیچھے دیکھا کہ غریب نواز کی 2 رکعت ابھی باقی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے پیچھے کی سب کے اندر۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا ماجرا تھا، وہ کیا نظارہ تھا۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بچانے اس کو پیر آ گئے، تبھی تو ایک قوالیاں ہیں، وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے میرے پیر آ گئے۔ ایسی کئی قوالیاں ہیں جو دل کو سکون پہنچا دی پیر و مرشد کی شان میں، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا،
آپ دیکھ کر کے رونے لگ گئے، اپنے پیر سے سینہ لگایا، خوب روئے، رو کر کے کہا آج میری عزت رسوا ہو رہی ہے، میں رسوا ہو رہا ہوں۔ تو غریب نواز نے ان کو دھکا دے کر کے کہا کہ تیری عزت زیادہ ہے، یہ یوسف کی عزت زیادہ تھی، تیری عزت زیادہ ہے، رابعہ بصری کی عزت زیادہ تھی، تیری عزت زیادہ ہے، حضرت عائشہ کی عزت زیادہ تھی۔ اچانک خاموش ہو گئے، رو مت، میں آ گیا، جا کے جا سندیشہ بھجوا دے بادشاہ کو، کہہ دے میرے پیر و مرشد آ گئے، صبح عدالت لگائی جائے۔ عدالت لگائی، سب اکٹھے ہوئے، آپ پہنچ گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بتاؤ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو لوگ وہاں کی جو ہوتا ہے اردلی ہوتا ہے، اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ کون ہے وہ گواہ۔ غریب نواز نے آنکھوں تو دیکھا ان کو غصے کی نظر سے، تھر 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 کانپنے لگے۔ بولو، بادشاہ نے کہا بھائی بولو، نہیں تو ابھی میں تم سب کو کوڑے مارنا چالو کرواؤں گا۔ تو وہ ہکلاتے بولے ہاں ہم نے دیکھا، چاروں بولے ہم نے دیکھا، یہ تہجد کے بعد اندر جاتی تھی اور اس کے بعد پہ وہی سے باہر نکلتی تھی۔ اب غریب نواز ادھر ادھر دیکھنے لگے، انہوں نے اوپر ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ اگر یوسف کی بے گناہی کی گواہی ایک بچہ دے سکتا ہے 2 مہینے کا، تو کیوں نہ آج پھر یہ بچہ بول جائے اور میرے اس مرید کی، تیرے اس غلام کی گواہی دے دے، اس کی پاکیزگی کی گواہی دے دے۔ انہوں نے اس خاتون کے پاس گئے اور زور سے اس کا جو بچوں کو اڑا رکھا تھا دوپٹہ کھینچا، کھینچ کے وہ کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تم چپ رہو، بول بیٹا، بول میرے بچے، بول، تیرا باپ کون ہے تجھے تو پتا ہے، تو سب سنتا ہے، تو سب سمجھتا ہے۔ اچانک بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کی گود میں اچانک بیٹھا ہوا، سیدھا ہوا، اور بچے نے کہا دی انگلی اٹھا کر کے باقاعدہ وہ سامنے کے سب میں جو سردار بیٹا ہے وہ میرا باپ ہے، اور یہ چاروں گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ جو میری ماں ہے یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ کافر عورت ہے۔ یہ گواہی دے کر بچہ واپس آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ بس غریب نواز نے ہاتھ پکڑا، قطب الدین بختیار کاکی کی بازو پکڑا اور لے کر کے جانے لگے۔ شمشدین التمش کھڑے ہوئے کہ حضور کچھ بولے نہیں آپ کو، مجھے کیا بولنا ہے، جتنا بولنا تھا وہ بول دیا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اسی وقت عورت کے ہوش اٹھ گئے، وہ سردار پکڑنے کو ہوا، وہ گواہ بھی پکڑنے کو، سب کو گرفتار کیا گیا، وہ بعد میں ان کو سزائیں دی گئی، سب کو موت کی سزائیں دی گئی۔ تو یہ غریب نواز کی کراماتیں ہیں، اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا بھروسہ اپنے پیر و مرشد کے اوپر اس طرح کس قدر تھا کہ آ کر کے انہوں نے جان بچائی۔ ایسے ہزاروں کیس ہیں جہاں پیروں نے اپنے مریدوں کی جان بچائی ہے، جیسے یہ شیخ ابن العربی تھے تو انہوں نے ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کی جان بچائی تھی علاؤدین کے دربار میں، اور بھی ایسے کئی قصے ہیں۔ تو اپنے پیر کو حقیر نہ سمجھے، اپنے پیر کو کم نہ سمجھے۔ کوڑ پیر کیا پتا کیا زندگی کے اندر طریقت دکھا جائے، طریقت دے جائے، وہ ایسا چمتکار دکھا جائے جس کو آپ امید کرتے ہو۔ آج کے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ پیر میں چمتکار ہونا چاہیے، لیکن پیروں کو اجازت نہیں ہے چمتکار دکھانے کی، تو وقت وقت پہ ہی سامنے آتے ہیں چمتکار۔ ایسے چمتکار روڈ پہ بھرے پڑے نہیں ہے، جو کوئی جادوگر کا جادو تھوڑی ہے جو اٹھائے اور دیکھنے بیٹھ گئے۔ تو دیکھیے اپنے پیروں پہ بھروسہ کیجیے، دیکھیے کیسے کیسے پیر دنیا میں تھے، کیسے کیسے مرید ہوئے، اور پھر بعد میں کیا، پھر بادشاہ نے بھی معافی مانگی، تو بادشاہ کو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی تم بادشاہ اور میں تمہارے دربار میں جو ملزم بن کر کے آیا ہوں۔ اب مجرم ثابت ہونا نہیں ہونا بات کی بات تھی، تو آپ مجرم ثابت ہوئے نہیں، ملزم تک ہی معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی اور واپس شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ڈبل بول بالا ہوا، اور آج وہ دلی میں آرام فرما رہے ہیں، دنیا وہاں جاتی ہے، آج ان کا نام کا ڈنکا گونج رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو میرے پیارے لوگوں، آپ کو میری داستان کیسی لگی، اس کو سن کے سمجھے، دل میں اتارے، اور اپنی عبادت چالو رکھے، جاری رکھے، اور اپنے پیر و مرشد کے راستے میں رہیں، ان کا کرم آپ پہ بنا رہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، فضل و کرم سب کچھ آپ پہ بنا رہے، تو پیر و مرشد آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ آج مرید ہو گئے اور بات ختم ہو گئی، اب تو بس قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیر کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے،
دنیا میں ماں باپ کے بعد میں اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے تو وہ پیر و مرشد کا ہی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. میری آپ کو جانکاری کیسی لگی؟ میرے چینل کو دیکھتے رہے، دکھاتے رہے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.